जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ क्लासर आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। वो कहते हैं ना कि आखिर डी डे आ गया है, 24 नवंबर भी आ गई है और कल सारा दिन आपको पता है बड़ी खबरें चलती रही, हमने भी चलाई, बाकियों ने भी चलाई कि खान साहब और आर्मी के दरमियान बस बातचीत हो गई है, डील हो गई है, बस अभी किसी वक्त भी खान साहब जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। उसकी रीज़न जो मेन है वो दो तीन थी, और उसमें मतलब है इस तरह की खबरों का आना या इस तरह की र्यूमर्स का फैलना या उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होना, इट्स अ वेरी नेचुरल आई मस्ट से। वो ये थी कि एक तो उनको उनको पीटीआई के बानी चेयरमैन जो इमरान खान साहब, उनको यहाँ पे वो ज़मानत मिल गई थी तोशा खाने वाले केस में, और उसके बाद कोई केस उन पर बच नहीं गया था, तो लोगों का ख्याल था कि अगर कोई और केस नहीं बचा और खान साहब जो हैं अब उनकी उनकी ज़मानत भी हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे हट गई और कोई ना कोई बातचीत हो रही है। आपको पता है पाकिस्तान में तो यहाँ ये समझा जाता है, बड़ी हद तक ठीक भी है, कि बगैर लेन देन किए मुका किए तो कोई काम नहीं होता। जैसे मलिक रियाज साहब कहते हो तो पहिए लगाने पड़ते हैं, तो पहिया पे हर चीज़ का पहिया का सिर्फ कोई ज़रूर नहीं होता, पहिए सिर्फ पैसे नहीं होते, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती बैकग्राउंड और इंफॉर्मेशन के तौर पर, बैकग्राउंड के तौर पर आपकी मुलाकातें हो रही थी, अंडरस्टैंडिंग हो रही होती। सो बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से समझा जाने लगा था कि खान साहब और ये फ़ौज के दरमियान शायद मामलात जो हैं किसी हद तक वो सुधर रहे हैं और कोई नया केस नहीं डाला जाएगा। और उसके पीछे एक और भी वजह थी कि आपको याद हो कि बुशरा साहबा को जब रिहा किया गया था तो उन पे यही था कि उनको शायद रिहा ना करें, कोई नया केस डाल दें उन पे, लेकिन उसको नया केस नहीं डाला गया और उनको रिलीज़ कर दिया गया, जिसके बाद समझा लाने लगा कि थोड़ी सी बर्फ़ जो ना पिघल रही है, कोई कहीं ना कहीं पे कोई आइस मेल्टिंग हो रही है, कोई आपस में बातचीत हो रही है, कोई कहीं ना कहीं पे कोई बैकडोर चैनल जो है वो काम कर रहा है। बैकडोर चैनल कभी हम कहते थे कि जनाब लोग वहाँ से कि बैरून मुल्क से हैं, कभी कहते थे पाकिस्तान के अंदर से हैं, कोई दरमियान में कहते थे कोई लोग हैं वो बातचीत कर रहे हैं, फिर अमेरिकन जैसे में हम मतलब वहाँ से सेनेटर्स का या कांग्रेसमैन का दबाव, फिर उसको यूके के फॉरेन सेक्रेटरी का, फिर ईयू का। सो बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो गए थे, जिसके बाद बहुत उम्मीद पैदा हो गई थी कि शायद ये जो इशू चल रहा है इमरान खान साहब वर्सेस एक आर्मी की एक बैटल एक यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं पे ब्रेक आने वाली है। और फिर प्लस रही से कसर जो है पीटीआई ने खुद भी बिल्ड की और उन्होंने भी इस तरह के इंप्रेशन देना शुरू कर दिए कि जनाब के बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है, फिर खबरें आई और उन्होंने वहाँ से भी वो लग रही थी कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब और ये हो गए, इसके बाद बैरिस्टर गौहर जो हैं वो इमरान खान साहब से मिले, उन्होंने इजाज़त मांगी है, जी आप हमें इजाज़त दें, हम बातचीत करना चाहते हैं। खान साहब ने खुद कंफर्म कर दिया कि जनाब कि हाँ मुझसे उन्होंने इजाज़त मांगी थी। अब सारी चीज़ें ये हो रही थी, फिर रात को लगा कि नहीं खान साहब पे तो एक नया पर्चा हो गया, खान साहब को 5 दिन का जिस्मानी रिमांड भी ले लिया गया है। फिर ऊपर से हमने देखा कि आर्मी चीफ ने वहाँ पे उन्होंने जनाब मुनीर साहब ने कराची में उन्होंने बड़ी एक सख्त उन्होंने तकरीर की, ही वॉज रिफरिंग टू इमरान खान साहब, वो भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, वो भी उस पर बात करते हैं कि आर्मी चीफ ने ऐसी क्या बातें की हैं जिसके बाद मतलब वो सिचुएशन बैक टू स्क्वायर वन है, हम तो दोबारा वहीं चले गए हैं 9 मई वाली सिचुएशन पर खड़े। बल्कि 9 मई से अगर पीछे जाएँ तो जब आर्मी चीफ जनाब मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट हो रही थी तो 26 नवंबर को जो खान साहब धरना लेकर आए थे अपनी टाइम के प्लस्टर समेत इधर पिंडी में, तो वो तो सिचुएशन तो वहीं खड़ी हुई है। आर्मी चीफ ने जो बातें की हैं वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी डायरेक्ट, उन्होंने स्ट्रेट, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वी ऑल अंडरस्टैंड कि वो किसकी बात कर रहे हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये फिर क्या मतलब व्हाट वेंट रॉन्ग, फिर क्या हुआ यकदम ये उम्मीद का लेवल यहाँ तक ले जाने की बजाय बाद तो फिर वापस ज़ीरो पे आ जाना, फिर वही वाली हड़ताल की बात, वही वाली सारी चीज़ें, आज भी सारा दिन हमने देखा एक्टिविटीज़ होती रही। सो इसका मुझे ये लगा है कि ये पीटीआई जो है इस हाइप का जो हाइप क्रिएट हुई फॉर वट एवर रीजन, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं उसको नहीं कह रहा वट मे बी द फैक्टर्स, पीटीआई ने खुद इस चीज़ को ज़्यादा उन्होंने वो किया, ऊपर किया, उन्हें सूट करता था कि अपने वर्कर्स को आपने अगर मोटिवेट करना है तो उनको 2-3 चीज़ हैं कि बाद खान साहब अभी रिहा होने वाले हैं, एक मोटिवेशन होती है आपको, उनको भी सुना होगा आपने अलीमा खान साहबा जो उन्होंने कहा जनाब कि ये सारी चीज़ें हमारी डिमांड्स मान ली गई तो फिर हम 24 को जश्न मनाएंगे। सो पहले से सारी तैयारियां उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट देने शुरू कर दी और खान साहब ने भी शर्त रख दी थी कि चलें ठीक है जनाब आप एक काम करें, जो हमारे कैदी हैं गिरफ्तार हैं तो मेरे ऊपर तो उन्होंने कहा वैसे ही के केस ख़त्म हो गए, ज़मानतें हो गए, मुझे भी रिहा कर सकती है हुकूमत, और फिर जो कैदी हमारे जेलों में रखे हैं उनको कर दें तो हम 24 वाली कॉल जो है ना वापस ले लेते हैं। तो खान साहब ने वन साइडेड कुछ ऑफर्स भी की जिससे समझने लग गया कि शायद ये इसको कॉन्फिडेंस ये बिल्डिंग मैयर्स कहते हैं कि सीबीएम जिनको कहा जाता है कि बिफोर स्ट्राइकिंग ए बिग डील तो थोड़ा सा एक दूसरे के कैदी रिहा किया जाता है, जैसे जंगों में होते हैं अक्सर आप देखते होंगे मुल्कों के दरमियान या कोई ग्रुप्स के दरमियान या कोई प्रॉक्सीज अगर लड़ रही हूँ, नॉन स्टेट एक्टर्स अगर स्टेट से लड़ रहे हूँ तो वक्ती तौर पर सीज़ फायर करने के लिए पहले सीज़ फायर की जाती है, फिर उसके बाद कैदियों का
تبادلہ کیا جاتا ہے، پھر کمانڈرز کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد کوئی پیس کوئی ٹریٹی ہوتا ہے، یہ مطلب پروسیس ہوتا ہے. تو وہی پروسیس لگ رہا تھا کہ شاید اسی طرح کی بات ہے. خان صاحب نے اگر یہ انہوں نے شرائط رکھ دی ہیں تو ان کو ماننے میں، ادر ورڈز میڈیا اور دیگر بھی یہ کہیں گے ماننے میں حرج نہیں ہونی چاہیے. خان صاحب پہ ضمانت ہو گئی تو نیا کیس نہ کریں، ان کو رہا کر دیں، مسئلہ بڑی حد تک حل ہو جائے گا. لیکن کہتے ہیں پھر ہو نہ سکا، وہ جو ان کا وہ سلسلہ فلم کا گانا ہے، پھر ہو نہ سکا. تو پھر یہ باتیں نہیں ہو سکیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج فرسٹریشن کا لیول جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. شاید میں بھی وہ اب اس کے دو امپیکٹ آئیں گے. یہ جو کل متصورت دن ہوتا رہا ہے اور اب اس کا اینٹی کلائمیکس ہوا ہے، اس کے دو امپیکٹ جو میں بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ان کا ورکر جو ہے وہ چارج ہوگا، ریئیکٹ کرے گا، غصہ کرے گا، اسٹرانگلی آئے گا، چارج ہو کے آئے گا، لڑے گا، بھیڑے گا، اور وہی جو کہتے ہیں لڑو گے جو لڑیں گے جی، مرو گے جی مریں گے. اب تو انہوں نے جہاد کا بھی نعرہ مار دیا، 9,000 کا اسکواڈ بھی وہ سنا بنا لیا ہے انہوں نے، وہاں سے KPK سے آ رہے ہیں نوجوانوں کا، اور وہ لڑنے مرنے کے لیے آ رہے ہیں، بقول ان کے مطلب سر پہ کفن باندھ کے آ رہے ہیں. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ بھی کسی کے بچے ہیں، کسی کی فیملی. جیسے آپ اپنے بچوں کے سر پہ کفن نہیں پہناتے، ایسے دوسرے کے بچوں کے سر پہ کفن بھی نہیں رکھتے ہوتے. آپ ضرور جلسہ جلوس کریں، آپ کا رائٹ ہے. یہ بھی آپ کا رائٹ ہے کہ اگر کسی کے نے اپنے بچے آپ کے حوالے کیے ہیں، آپ کو انہوں نے ان کی وہ کی ہے، آپ کی وہ کیا کہیں کیئر کے ہیں، کسٹڈی کے ہیں، ڈومین کے، وٹ ایور کسٹڈی سخت لفظ ہو جائے گا. آپ کو جیسے وہ لے کر آئے تھے صحت مند، زندہ، سلامت، اللہ سب کو سلامت رکھے سب کے بچوں کو، اسی طریقے سے واپس کریں آپ. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ اگر یہ چارج کر کے ہم جہاد لڑنے جا رہے ہیں اور کوئی ہمارا پتہ نہیں، ہم نے واپس نہیں آنا، ہمارا جنازے پڑھنا ہے، دس از ناٹ فیئر. آئی مسٹ سے بس سیاست ایک پیکیج ہے، یو نو دیٹ، ایوری باڈی نوز. میں سیاست میں نہیں گیا، میری اوقات نہیں تھی، میں یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا تھا. آئی کوڈ ناٹ افورڈ دیٹ. آپ لوگ نہیں گئے پالیٹکس میں، وہ ٹیمپرامنٹ نہیں تھا، افورڈ نہیں کر سکتے تھے. پیکیج ہے پورا. اسی پیکیج میں عیاشی بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، بدماشی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، غنڈہ گردی بھی ہے، اپنی بھگوان والا کنسیپٹ بھی ہے، علاقے پہ دہشت بھی ہے، خود کو مطلب اہم بھی سمجھنا ہے، پروٹوکول بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، ڈپٹی کمشنر، AC SP DC، پھر یہاں پہ تھانے دار، پٹواری، ٹرانسفر، لیڈیز کے خواتین ٹرانسفر، پوسٹنگ، پاور ہے نا. یہ کلاؤڈ ہے سارا. یہ سارا پیکیج آپ انجوائے کرتے ہیں، اس لیے تو آپ MNA بنتے ہیں، اس لیے MPA بنتے ہیں، اس لیے تو آپ اتنے مرنے مرانے پہ تلے ہوئے ہیں. کوئی کسی کو بلانے تو نہیں جاتا. مجھے تو کسی نے نہیں کہا نا کہ روز صاحب آپ آئے صحافی بنے. مجھے کسی نے کہا کہ میرے گھر آیا تھا، نو. مجھے اچھا لگا پروفیشن میں آ گیا. اب اس پروفیشن میں مشکلات بھی ہیں، پرابلم بھی ہیں، تھریٹس بھی ہیں، جاب لیسنس بھی ہم نے بھگتی ہوئی چیزیں. اگر میں رولا نہیں ڈالتا، اگر میں بیٹھ کے یہاں پہ اپنا رونا نہیں روتا کہ کیا کیا مسئلے رہے ہیں، کیسے کیسے رہے ہیں، تو میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ پروفیشن، ہر پروفیشن کے ہیزرڈز ہوتے ہیں. اور مجھے کسی نے نہیں مجھے کہا تھا کہ آئیں اور بنے اور میں کل کو رولا ڈال دوں کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، ہوتی ہیں ہمارے ساتھ. بس یہ میں کم از کم آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اپنا رونا نہیں رویا، بیکاز اس بات کو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ جناب کہ آپ اپنی مرضی سے کسی پروفیشن کو پک کرتے ہوتے ہیں. آپ کو کوئی نہیں کہتا ہوتا. آپ لوگ جو میرے سننے والے دوست ہیں، جو چند ہزار بھائی ہمارے ہیں، ویری کائنڈ آف آل آف یو، تو آپ لوگوں کے ہیزرڈز نہیں. آپ کے پروفیشن میں جو بھی پروفیشن ہو، مطلب کسی پروفیشن، ہر پروفیشن میں ہیزرڈز ہوتے ہیں. جب آپ کسی جاب کو جوائن کرتے ہیں اس میں بہت سارے، آپ جب سائن کر دیتے ہیں تو اپنی آزادی کو، چیزوں کو سرنڈر کرتے ہیں. 9 to 5 والی جو کال بھی بڑی لمبی بات ہو گئی تھی آپ سے. تو اسی طریقے سے پالیٹکس ہے بھائی. آپ کو نہیں پتا بھٹو صاحب پھانسی لگے تھے، بینظیر بھٹو صاحب قتل ہوئی تھی، لیاقت علی خان صاحب جو ہیں ان کو گولی مار دی گئی تھی، یا مرتضیٰ بھٹو واز کی لمبی لسٹ میں آپ کو دینا شروع کر دوں. جیلوں میں نواز شریف صاحب کو دہشت گردی میں ان کو 14 سال سزا ہوگی، مریم صاحبہ کو ہوئی، کیپٹن صفدر کو ہوئی، اسحاق ڈار کو ہوئی، یوسف گیلانی کو ہوئی، شاہد خاقان عباسی جیل میں رہے. اس کے بعد یہ راجہ پرویز اشرف صاحب رہے. نہیں میں نہیں مانی، یہ تو میں چلو آپ کو بگ گنز بتا رہا ہوں. آصف علی زرداری رہے، بینظیر بھٹو صاحب خود رہی، نصرت بھٹو صاحب رہی. چلے وہ تو قید تھے نا، چھوڑ دی. یہاں تو لوگ پھانسی اور گولی کا شکار ہوئے بھائی. آپ کو نہیں پتا تھا یہ پالیٹکس ہوتی ہے، اٹ ہیپنس. تو پھر اس کے بعد تو یہ کوئی تک نہیں بنتا. آپ نے اگر اس لیول کی پالیٹکس کرنی ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ مرنے اور یہ مرانے سے کم چیز نہیں ہو سکتی، یہی تو سارا ڈیلیما ہے. وہ کہتے ہیں دوز لیو بائی دا گن دے ڈائی بائی دا گن. جب آپ ویلنس کی بات کریں گے تو ویلنس کا شکار سارے ہوتے ہیں، انوسینٹ لوگ بھی ہوتے ہیں. تو جب یہ بات کہتے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے، میرے اپنے بچے ہیں ماشاء اللہ، آپ اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے. جب آپ یہ بات کہتے ہیں 9,000 ہم الجہاد اور ہم جا رہے ہیں اور ہم ماریں گے، ہم شہر پہ، جیسے 4 اکتوبر کو اللہ نے بچا لیا، اور یہ PTI کے ورکر جو تھے بڑے سیانے نکلے، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اسلام آباد کو آگ نہیں لگائی. پلان تو یہی تھا کہ جناب آئیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا، اور وزیر اعلیٰ غائب ہو جائے گا اور خبریں چلیں گی ہمارا وزیر اعلیٰ اٹھا کر لے گئے. اور پھر اس کے بعد کراؤڈ جو ہے، کوئی لیڈر نہیں تھا، کوئی بندہ ہی نہیں تھا.
اور وہ اپنے گھروں سے بیٹھ کے وہ تقریریں فرما رہے تھے، وہ ورک فرام ہوم ہو رہا تھا، جس پہ ان کا ورکر ڈیمورلائز بھی ہے. دیکھنا یہ کہ ورکر کتنا ان کے ساتھ آتا ہے، کہ پچھلی دفعہ آپ نے ان کے ساتھ کیا فراڈ کیا، دھوکہ کیا. اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے آپ، دوسرے کے بچے ہیں، مطلب یہ دوسروں کا بلڈ ہے، کسی اور کے وہ ہیں، وہ ڈی این اے ہے، کسی اور کی وہ جینز ہیں، کسی اور کے وہ ہیں، ان کے وارث ہیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، خدا نخواستہ مارے جائیں. سو اٹس اے ویری کروئل اسٹیٹمنٹ، آئی مسٹ سے اٹس اے ویری کروئل اینڈ رuthlessness. پالیٹکس کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو بچے لے کر آئیں، ان کو مروا دیں اور پھر کہیں جناب کہ یہ دیکھو یہ ظلم ہے. سو یو ہیو ٹو بی، آپ نے کرنا ہے جیسے ان کو لے کر آئیں صحت سلامتی کے ساتھ، ویسے واپس ان کے پیرنٹس کو کرنا ہے آپ نے. دیٹس یور ڈیوٹی. کوئی مروانا نہیں ہوتا یہاں پہ. سو ضرور میں وہی والی بات کہہ رہا ہوں، لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، یہ چیزیں نہیں. کسی سیاستدان کا بچہ مجھے نظر آ جائے، میں سب کی بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کا دھرنے ہوں یا ان کے نواز شریف صاحب کے ان کے لانگ مارچز سے، یا پیپلز پارٹی کے پروٹیسٹ سے، یا کسی کے بھی تھے، آپ کو کبھی ان کے بچے، ان کے پوتے نواسے نظر نہیں آئیں گے. اس کے لیے لوگ ہیں سارے کے سارے. خیر ہیونگ سیڈ آل دس، بات پھر وہ لمبی ہو گئی. لوگوں کو اپنی مرضی ہے، چوائس ہے، وہ اپنے دے ہیو دا رائٹ کہ پروٹیسٹ کریں، لیکن وہی والی بات ہے پیسفل پروٹیسٹ. جو وہ پیسفل نہیں کرنا، مجھے نہیں لگ رہا ہے پیسفل ہوگا. اب کی دفعہ جو رسپانس مجھے لگ رہا ہے بڑا سخت لگ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی سے اسلام آباد کے ہم لوگ قیدی ہو کے رہے گا. سکنس سم ٹائم فیل ہوتی ہے کہ کبھی آپ کو مطلب فیل ہوتا تھا کہ شاید آپ ایک اچھے شہر میں رہتے ہیں، اور شاید نظر لگ گئی ہے 2012 کے دھرنے کے بعد جو طاہر القادری صاحب لے کر آئے تھے، اس کے بعد چل رہے سارے چل لوگ بیچارے باہر نہیں نکل سکتے. ابھی سے 2-3 دن پہلے، کل رات سے شروع ہو گئے اسلام آباد کو بلاک کرنا شروع ہو گئے. وہ کنٹینر آپ کے ایکسپورٹ کے کام آنے چاہیے تھے، امپورٹ کے کام آنے چاہیے، اب وہ یہاں کھڑے ہوں گے سارے. کوئی ملک کی ترقی نہیں چاہتا تو ہم مطلب آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ والی بات کہ ہم بھاشن دے سکتے ہیں، اور بھاشن کا میں نے پہلے کہا کہ ہم اپنے یہ بٹے ہوئے لوگ ہیں. آپ میں سے جس کی لیڈر کی مرضی کی بات میری آپ کو اچھی لگتی ہے آپ تعریف کر دیتے ہیں، جس کو لگتا ہے نہیں لگتی تو آپ پھر تبرہ بھی پڑھ دیتے ہیں. سو یہ چیزیں انسان اپنے اس میں عصبیت یا اس میں بحثیت میں پھنسا ہوا ہے. خیر ایک لمبی تحمید میں آ گئے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ، جو بات رہ گئی ہے، تو خان صاحب بھی پیچھے ہٹنے کو تیار تھے، ان کی شرائط تھیں، جو میرا خیال ہے آرمی ماننے کو تیار نہیں ہے. آرمی کہتی ہے معافی مانگے، خان کہتا ہے جناب ایٹ می ڈیڈ، وہ کیا کہ اوور می ڈیڈ باڈی، اوور می ڈیڈ، میں تو نہیں مانگوں. اب یہ انا کا کھیل ہے. فوج کہتی ہے جناب کہ آپ نے ہم پہ حملہ کیا، ہمارے انسٹیٹیوشن پہ حملہ کیا، ہمارے شہیدوں پہ حملے کیے، ان پہ جو وہ تھیں ان کے مقبرے یا ان کی میموری کے لیے بنائے گئے تھے مانومنٹس، ان پہ آپ نے حملے کیے ہیں، GHQ پہ کیے ہیں، آپ نے جناح ہاؤس پہ کیے ہیں، کور کمانڈر کے گھر پہ کیے ہیں. آپ نے اتنا ڈائریکٹ اٹیک تو ان کا خیال ہے کہ کبھی اور نہیں ہوا، مطلب اینیمی نے بھی نہیں کیا. تو ہماری یہ انسالٹ ہوئی ہے ہماری، جو کہ انڈرسٹینڈیبل ہے. صاحب ذرا ایک فورس ہے، آرمی ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو ہوئی ہے. خان صاحب کہتے ہیں جناب نہیں، آپ لوگوں نے ٹریگر کیا تھا، آپ نے مجھے گرفتار کیا، میں پاپولر لیڈر، تو میرے ورکر نے، لوگوں نے اس کو ریئیکٹ کیا. آپ تو خیر اس وہ نیریٹو سے بھی ہٹ کے پہلے تو کہتے تھے، آپ کہتے ہیں نہیں جناب آپ نے خود کیا ہے، آپ لوگوں کا کیا در ہے، میرا تو کہیں پہ کوئی تعلق نہیں ہے. تو خان صاحب یہ پہلے لیتے تھے اس بات کا کریڈٹ کہ ہاں جی ہمارا ہے، مجھے آپ گرفتار کریں گے تو ریئیکشن تو آئے گا. پہلی دفعہ بھی کہا، دوسری دفعہ بھی کہا. اب وہ کہتے ہیں میں معافی مانگوں، میں کیوں مانگوں؟ اب دونوں مطلب اٹس اے کلیش آف دا ٹائٹنس، ایگوز، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان صاحب ایگو. نہ وہ اپنی معافی سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، نہ خان صاحب معافی مانگنے کو تیار ہے. سوری کا لفظ، مطلب گورے کی جو چیز مجھے پسند ہے نا، باقی تو اپنی جگہ پہ 2 لفظ ہیں. اب مطلب یہ بڑی پرانی سی بات ہے، وہ سوری اور تھینک یو ہیں. کتنی دیر میں یہ مطلب سوری مسئلے کو حل کر سکتی تھی، یا تھینک یو کر سکتا ہے. ایگو، انسانی ایگو بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے. لوگ مر جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، پھانسیاں لگ جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اگر میں نے سوری کر لیا تو دنیا کیا کہے گی. دنیا کو ثابت کرنے کے لیے وی آر بریو پیپل، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں. یا میں کیوں اپنے آپ کو سوری کہوں؟ دیکھ لیں 4-5 لفظ ہیں میرا خیال ہے، اس کے 4 ہی ہیں شاید. تو بس سوری کہنے کے لیے کتنی بڑی کاسٹ ہے سم ٹائم. ہم لوگ، میں اپنی پرسنل لائف کی بات کر رہا ہوں، اپنی اس کی، میں اس کے خان صاحب کی نہیں کر رہا. ہم کتنی بڑی کاسٹ دے دیتے ہیں ایگو اسکل. ایک طرف یہ ہو رہا تھا، دوسرا وہ انہوں نے آرمی چیف صاحب نے ٹانٹس کی ہیں خان صاحب پہ کہ کدھر ہیں وہ لوگ کہ جو کہتے تھے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، مجوسی کی باتیں یہ پھیلاتے. پہلے بھی آرمی چیف نے بات کی تھی کراچی میں، جو ابھی انہوں نے تقریر کی ہے وہاں پہ بزنس مین کو. تو مجھے وہی حیرانی ہو رہی تھی کہ آرمی چیف وہاں پہ عمران خان صاحب کو وہ سخت بات کہہ رہے ہیں، اور خان صاحب کا تھا نا کہ سری لنکا بن جائے گا، سول وار ہو جائے گی، ملک میں انارکی ہو جائے گی. ڈیفالٹ کا مطلب یہ کسی دن اس کو تفصیل سے بات کریں گے کہ ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے. ہمارے لوگ نا اس کو، بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے کہ ڈیفالٹ کیا ہو جائے گا. تو وہ ایک لمبی ڈیزاسٹر ہوتی ہے جو ہمارا ایک کامن ہمارے لوگ نہیں سمجھتے. میں نے بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی، مجھے بھی نہیں پتا تھا. سو انہوں نے جو خان صاحب پہ ڈائریکٹ آرمی چیف صاحب نے وہ کیا، سو ٹٹ فار
ٹائٹ سے آرمی چیف اور خان صاحب کے درمیان ٹٹ فٹ ٹائٹ ہے. ایک دن وہ بات کر لیتے ہیں, دوسرے جب ان کو موقع ملتا ہے وہ ملتے ہیں. خان صاحب نے آج بھی کہا جناب دیکھیں مجھے نہیں رہا کیا گیا کیونکہ ایک آدمی فیصلے کر رہا ہے, ایک آدمی کی وجہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہی واز ریفرنگ ٹو آرمی چیف. ادھر آرمی چیف کراچی میں خان صاحب کی طرف ریفر کریں. ہاں بھائی مطلب انہوں نے کہا ہاں بتائیں جی آپ تو کہتے ہیں ڈیفالٹ کر دیں گے, پھر اتنا عرصہ ہو کے ڈیفالٹ تو نہیں ہوا, 2 سال ہونے والے ہیں پھر, اور آپ کی طرح ہیں آج کل. انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہیں آج کل جو کہتے تھے مجوسی پھیلاتے تھے یا کہتے تھے کہ ڈیفالٹ ہو, کدھر ہیں وہ؟ مطلب ان کا یہ تھا کہ خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان بھی چل رہا ہے, ڈیفالٹ بھی نہیں ہوا, جو ان کا خیال ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. سو جناب اٹس اے کلیش آف دا ٹائٹنس, ایگوز کلیش, اور ایگو بڑی خطرناک چیز ہے سر, بہت خطرناک چیز. کبھی اس پہ پھر بات کریں گے. بہرحال اسلام آباد از ونس اگین انڈر اٹیک. وہی کے پی کے سے زیادہ ہمارے دوست آئیں گے. مجھے نہیں لگتا لاہور سے کوئی پنجاب میں کوئی ایسا آپ کو ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی کہ وہاں سے لوگ آئیں گے اور موٹر وے پہ اور یہاں پہ آ کے شریک ہوں گے. سارے کا سارا جو ہمارے دوست یار بھائی ہیں جو وہ سارے کے پی کے سے آئیں گے. وہاں پہ وہ سرکاری ملازمین کو بھی سنا ہے, ان کو بھی انسینٹیو دیے گئے ہیں. حکومت نے بھی ادھر سے کہا ہے کہ جناب سرکاری وسائل نہ ہوں. انہوں نے کہا جناب لاسٹ ٹائم جو آئے تھے وہ پکڑے گئے تھے, ان کو پروموشن دی گئی تھی. اب پروموشن لینی ہے آپ نے اگر کے پی کے میں, اگر آپ سرکاری افسر ہیں, دھرنے میں ہیں, گرفتار ہوں, 2-4 دن کٹ مار کھائیں, جیل شیل بھگتے ہیں, تو آپ کو اگلا گریڈ مل جائے گا. یہ حکومت نے کہا ہے, وہاں پہ دی بھی ہیں. سو یہ شارٹ کٹ ہے جناب. ہمارے جن بھائیوں نے سرکاری ملازمین نے پروموشن لینی ہے وہ تشریف لے آئیں, اور پھر اس کے بعد وہ جا کے اگلے گریڈ میں وہ ترقی لے لیں. اب یہ طریقہ رہے کہ ترقی لینے کا. دیکھتے ہیں سر 24 کو کیا دنگل لگتا ہے. یہاں پہ لگنا ہے بڑا دنگل, کوئی دونوں سائڈ اس وقت چارج ہیں. دیکھتے ہیں سر.